बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सच बात में आपको कहेंगे खुश आमदीद। मैं हूँ आपकी मेज़बान हुमार सलान और आज की खबर का और आज के प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे आज ही के दिन के हवाले से। दुनिया भर से लाखों आज़मीन ने आज फ़रीज़ा हज की अदायगी की सआदत हासिल की है। इस मौके पर खुतबा हज देते हुए डॉक्टर यूसुफ बिन मोहम्मद बिन सईद ने कहा कि अल्लाह के सिवा दुनिया में कोई माबूद नहीं, वही ज़िंदगी देता है और वही मौत भी देता है। ईमान वालों, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो और तफरके में ना पड़ो। अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत पर कारबंद रहो। मैदान अरफात की मस्जिद नमरा से शेख डॉक्टर यूसुफ बिन मोहम्मद बिन सईद का खुतबा हज आलम इस्लाम को बाहमी रवादारी और मसावात इख्तियार करने की तलकीन दी है। आज का हमारा बेसिक जो क्वेश्चन है वो भी नाज़रीन इसी हवाले से होगा जो हम अपने पैनल के सामने रखेंगे कि खुतबा हज में जिस तरह से डॉक्टर साहब ने बहुत कुछ जो है वो रिवाइव करने का कहा है, बहुत सी रिवायात के हवाले से जो है उन्होंने उनको कोट भी किया और उनको उजागर करने की तलकीन भी की है मुसलमानों को। तो क्या खुतबा हज में मुसलमानों के लिए जो यकजहती का पैगाम दिया गया है, क्या उम्मत मुस्लिमा इख्तलाफात को भुलाकर बाहमी इत्तफाक पैदा कर पाएगी? ये हमारा बेसिक क्वेश्चन है जो हम अपने मेहमानों के सामने रखेंगे। जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं तारुफ कराते और गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। ब्रिगेडियर रिटायर्ड गजनफर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर खुशामदीद कहना चाहूँगी। लॉ एक्सपर्ट नवीद मलिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर आपको भी वेलकम करूँगी। स्टूडियोज़ में अरसलान खालिद मेरे साथ मौजूद हैं, आपको भी वेलकम करना चाहूँगी। ब्रिगेडियर साहब आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करूँगी। खुतबा हज के हवाले से हम बात कर रहे हैं और जिस तरह से खुतबा हज में हमने सुना कि बहुत सी बातें सामने आई, बहुत सी रिवायात को रिवाइव करने की तलकीन की गई है। ऐसे में उम्मत मुस्लिमा को ये भी तलकीन की गई है कि वो इख्तलाफात भुलाकर बाहमी यकजहती को अपनाएं। आपको लगता है क्या उम्मत मुस्लिमा ये अपना पाएगी? बहुत बहुत शुक्रिया तमाम मुसलमान को हज की मुबारक हो। अब आपने जो बात की वो तो तकरीबन अगर आप मुसलमानों की तारीख में देख लें या हर हज के मौके के ऊपर या हर जहाँ भी मुस्लिम इज्तिमा होता है वहाँ पे यही बातें की जाती हैं और ये तमाम बातें सिर्फ कोई किसी के कहने की नहीं होती बल्कि ये कुरान और सुन्नत से रिलेट होती। लेकिन क्या माजी में इस किस्म की जो बातें की जो एडवाइजेस की जाती हैं, जो रेफरेंसेस दिए जाते हैं, जो मुस्लिम उम्मा के दरमियान जो इख्तलाफात हैं, जो बुनियादी तौर पे फ़िक़्ह से भी ताल्लुक़ रखते हैं, फ़िरक़े से भी ताल्लुक़ रखते हैं, उनकी नेशनल सिक्योरिटी से भी ताल्लुक़ रखते हैं, गवर्नमेंट की फॉरेन पॉलिसी से भी ताल्लुक़ रखते हैं, तो क्या वो माजी से लेके अभी तक उन चीज़ों के अंदर कोई हमें डेवलपमेंट नज़र आई है? सिर्फ अगर डेवलपमेंट नज़र आई है तो रिसेंटली एक चीज़ बड़ी अहम हुई है और उसमें यह है कि सऊदी अरब और ईरान के ताल्लुकात जो बहुत अरसे से आपस में कशीदा थे और जिसका वजह जो थी वही आपका जो बिलीफ है, जो फ़िक़्ह है या जो चीज़ें हैं अहले तशय्युई और अहले सुन्नत के हिसाब से उसके ऊपर वो बेस करता था, उसमें तब्दीली नज़र आई है जो एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है, मुस्बत डेवलपमेंट है। लेकिन उसके साथ साथ आप ये भी देखते हैं कि बहुत सारे ममालिक हैं जो अपने नेशनल इश्यूज को सामने रख के इजराइल से भी ताल्लुकात कायम कर रहे हैं, उनसे भी अपनी दोस्तियां भी बढ़ा रहे हैं, बल्कि यहाँ तक भी होता है कि वीज़ा फ्री सर्विसेज भी प्रोवाइड की जा रही। तो असल में आजकल के दौर में जिस तरह मैं देखता हूँ वो ये है कि जो मुल्कों के अपने जियो पोलिटिकल या सोशियो पोलिटिकल या पोलिटिको इकोनॉमिकल इंटरेस्ट जो है उनके ऊपर बेस करके पॉलिसीज बनाई जाती है। होना तो वही चाहिए जो आप रेफर कर रही है, जो इस खुतबे में कहा गया है, ये बहुत अहम है, लेकिन हम उसके लिए दुआ कर सकते हैं। और जब तक पैलेस्टाइन का मसला चल रहा है और वो हल नहीं होता, या कश्मीर में जिस वक्त मुसलमानों पर जिस तरह जुल्म किया जा रहा है और जिस तरह लोगों को हुकूमत खानों में रखा जा रहा है, जिस तरह उनको उठा के कैद किया जा रहा है, जिस तरह औरतों की बेहुरमती की जा रही है, जिस तरह बच्चों पर जुल्म किया जा रहा है, इस वक्त ये मुजालिम ख़त्म नहीं होंगे। और ये मुजालिम किधर से हो रहे हैं? ये मुजालिम जितने भी है ये वेस्टर्न कंट्रीज की तरफ से हो रहे हैं ना। अगर इधर गजा में कुछ हो रहा है तो वो यहूदियों की तरफ से हो रहा है, इजराइल की तरफ उसको अमेरिका की सपोर्ट हासिल है, तो उसको मुस्लिम ममालिक को एज यूनाइटेड होके एक प्लेटफॉर्म पे होके कंटेस्ट करना चाहिए। लेकिन ऐसा होता इसी गुफ्तगू को मैं कंटिन्यू करना चाहूंगी। नवीद मलिक साहब, आपको क्या लगता है, जैसे हम बात करें खुतबा हज में यकजहती का पैगाम मुस्लिम दुनिया के लिए और बिलखुसूस मुस्लिम ममालिक का इत्तेहाद कितना ज़रूरी है इस वक्त? देखें जी, ये जो मुस्लिम
جو مسلمان ہیں ان کی ایک تاریخ رہی ہے، اور جب بھی مسلمان متحد ہوئے ہیں انہوں نے پوری دنیا پہ حکومت کی ہے جی، اور شروع دن سے اگر مسلمانوں کو شکست دینی ہے تو جو کفار ہیں یا دوسرے لوگ ہیں یا دشمن ہیں ان کا یہی طریقہ رہا ہے کہ مسلمانوں میں اختلاف پیدا کر دو، مسلمانوں کو آپس میں لڑا دو، جی، اور مسلمانوں کو اسی طریقے سے کمزور کیا جا سکتا ہے اور کسی طریقے سے نہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر امت مسلمہ متحد ہو جائے اور آپس میں اتحاد و اتفاق سے یہ طے کر لیں کہ ہم نے ایک دوسرے کے جو مشکل وقت ہے اس میں ایک دوسرے کی مدد کرنی ہے، اور دنیا میں کہیں پہ بھی اگر مسلمانوں پہ ظلم ہوگا تو ہم لوگوں نے کھڑے ہونا ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی طاقت ان کو شکست نہیں دے سکتی۔ اور حج کا موقع ایسا موقع ہوتا ہے کہ وہاں پہ کی ہوئی دعا بالکل ڈائریکٹ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں، اور ہماری بھی یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کو متحد کرے اور ایک دفعہ پھر وہی عروج ان کو حاصل ہو جو کسی زمانے میں حاصل تھا۔ آمین۔ اسی گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے ارسلان آپ کی جانب بڑھوں گی، اور آپ سے بھی میرا یہی سوال ہوگا، جس طرح سے خطبہ حج میں ہم کہہ رہے ہیں کہ یکجہتی کا پیغام اور مسلمانوں کو یکجا رہنے کی تلقین کی گئی ہے، اب اس اگر پرسپیکٹو میں ہم اپنی ملک کی بات کریں، ملکی حالات کو سامنے رکھیں، تو کتنا ضروری ہے اس وقت ہمارے ملک میں اور ہمارے سیاستدانوں کے درمیان اتحاد و اتفاق اور یکجہتی رکھنا؟ دیکھیں، بہت شکریہ ہما، میرے دونوں جو سینئر پینلسٹ ہیں انہوں نے بہت سارے ایسپیکٹس کو آلریڈی کور کر دیا۔ اس کو پہلے ہم ذرا گلوبلی ڈسکس کر لیتے ہیں، پھر ہم ملک کی سطح پر آتے ہیں۔ جہاں تک بات ہے مسلمان امہ، جو تمام تر مسلمان دنیا بھر میں جہاں بستے ہیں، مختلف ممالک میں بستے ہیں، ان کے درمیان یکجہتی، تو یہ کہنے کو تو وقت کی اشد ضرورت ہے اور بڑی آئیڈیل سچویشن بھی ہو اگر ایسا ہو جائے، لیکن جس طرح سے بریگیڈ صاحب نے بھی اس طرف اشارہ کیا، ایسا ہوتا ہوا ہمیں نظر نہیں آ رہا۔ پوری مسلم امہ کا ایک طرف ہونا تو دور کی بات ہے، ہمارے پاس OIC کا ایک پلیٹ فارم ہے جو کہ غیر فعال ہے، ہم وہیں سے کچھ بہت اچھا نہیں کر پاتے، اور اس کی بھی کوئی افادیت مجھے اس طرح سے نظر نہیں آتی۔ پھر جس طرح سے بریگیڈ صاحب نے اس طرف اشارہ بھی کیا کہ تمام ممالک اب اپنے اپنے انٹرسٹ دیکھتے ہیں، وہ یہ نہیں دیکھتے کہ وہ تعلقات کسی مسلم ملک سے بنا رہے ہیں، کسی ہندو ملک سے بنا رہے ہیں، کسی عیسائی ملک سے بنا رہے ہیں، وہ دیکھتے ہیں کہ ان کے مفادات ملک کے کہاں پر جڑے ہیں، وہ وہاں پر اپنے تعلقات بناتے ہیں۔ بٹ ناٹ ٹو فرگیٹ کہ ایسا بھی ہے کہ کہیں نہ کہیں خیال رکھا جاتا ہے۔ سعودی عرب کی بات کریں تو بہت ساری چیزوں پہ، خاص طور پر ہمیں جب مشکل معاشی حالات ہمارے پہ آئے ہیں، تو چونکہ وہ ایک امیر ملک ہے، جہاں تک وہ مدد کر سکتے ہیں، کچھ پیسے ریزروز میں شامل کر سکتے ہیں، ہمیں تیل ادھار دے سکتے ہیں، وہ وہاں تک وہ چیزیں کرتے ہیں، لیکن یہ بہت عرصے تک چلے گا نہیں۔ اب تو بالکل کمرشلائزیشن کی طرف، اپنے مفادات کی طرف دنیا جا رہی ہے، اور یقیناً یہ توقع بھی نہیں رکھنی چاہیے، ہر ملک کا اپنا انٹرسٹ ہوگا، لیکن ڈیفینیٹلی اگر ایسی چیز ہو جاتی ہے کہ ایسا ایک اتحاد جو کہ پوری مسلم امہ میں آ جاتا ہے، تو پھر تو مسلمان غالب ہوں گے اس پوری دنیا پہ، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ ان کا غلبہ ہوگا، ان کا ہولڈ ہوگا، اور باقی کوئی طاقت سپر پاور نہیں رہ جائے گی، مسلمان مل جل کر سپر پاور کے طور پر ابھر کر سامنے آ جائیں۔ تو امید ہم ضرور کر سکتے ہیں حج کے اس موقع پر اور تمام مواقعوں پر، ہم دعا ضرور کر سکتے ہیں کہ ایسا کوئی معجزہ ہو، اور اللہ کرے کہ ایسی ایک یکجہتی ہمیں دیکھنے کو ملے۔ دیٹ بی آئیڈیل۔ جی، آپ لوگوں کا ہم نے جو ہے پوائنٹ جان لیا ہے، ذرا پبلک پول کی جلدی سے بات کر لیتے ہیں کیونکہ بریک کی جانب بڑھنا ہے۔ خطبہ حج میں مسلمانوں کے لیے یکجہتی کا پیغام، کیا امت مسلمہ اختلافات بھلا کر باہمی اتفاق پیدا کرے گی؟ صرف 20% کو لگتا ہے کہ جی ہاں یہ ہو سکے گا، جبکہ 80% اس کی نفی کر رہے ہیں۔ ناظرین، بریک کی جانب بڑھیں، اسٹے ود اس۔ ویلکم بیک ناظرین، پروگرام میں ایک مرتبہ پھر سے آپ کو کہیں گے خوش آمدید۔ بڑھیں گے آج کے دوسرے ٹاپک کی جانب۔ آپ کو بتائیں کہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے درمیان روابط تیزی سے بڑھنے لگے ہیں، اور بتایا جا رہا ہے کہ دبئی میں رابطے بڑھ رہے ہیں۔ مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف، سابق صدر آصف علی زرداری اور بلاول بھٹو کی آج دبئی میں ہونے والی ملاقات کا ایجنڈا بھی سامنے آ گیا ہے۔ ذرائع کے مطابق اس ملاقات کا ایجنڈا انتخابات ہے، جہاں انتخابات کے حوالے سے ہم یہ جان رہے تھے یا کچھ کنفیوژن کریٹ کی جا رہی تھی کہ انتخابات تاخیر سے ہوں گے، وقت پر ہوں گے بھی یا نہیں ہوں گے، تو اب کچھ معاملات طے پاتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں کہ اگر اس ملاقات کا واقعی ایجنڈا انتخابات ہے اور عام انتخابات اگر اسی سال ہوتے ہیں، اکتوبر میں ہوتے ہیں، تو پھر کیا پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے درمیان کوئی سیٹ ایڈجسٹمنٹ کا معاملہ ہونے جا رہا ہے؟ کچھ جو ہے وہ
مفاہمت کی باتیں کی جا رہی ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں جو طے ہونا ابھی باقی بھی ہیں. اب یہ دبئی یاترا یا پھر دبئی پلان کیا سامنے لے کر آئے گا، یہ تو ہم اپنے مہمانوں سے جانتے ہیں کہ وہ کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں اس حوالے سے. بریگیڈیئر صاحب کیا لگتا ہے آپ کو، نواز شریف اور آصف علی زرداری کی دبئی میں ملاقات، کیا کوئی دبئی پلان سامنے آ سکتا ہے؟ پہلے تو دکھ کی بات یہ ہے کہ پاکستان کے فیصلے، چاہے وہ سیاست کے فیصلے ہوں، چاہے وہ اکانومی کے فیصلے ہوں، وہ پاکستان سے باہر بیٹھ کے کیے جاتے ہیں. اور کوئی ایسا ملک کسی بھی پاکستان چھوڑ دے آپ، کسی بھی ملک میں، ایسے ملک میں پولیٹیکل اسٹیبلٹی، اکنامک اسٹیبلٹی، پولیٹیکو اکنامک اسٹیبلٹی نہیں آ سکتی جس کے فیصلے اس ملک کے نہ کیے جائیں. دوسری بات، یہ فیصلے اگر آپ کے وہ لوگ کریں جو کورٹ سے کنوکٹ ہیں، جن کو سزا ملی ہوئی ہے، جن کو سپریم کورٹ نے سزا دی ہے، جو جیل سے نکل کے 50 روپے کا بانڈ بھر کے باہر گئے ہیں، اگر وہ یہ فیصلے کریں گے تو میں آپ کو لکھ کے دے سکتا ہوں کہ پاکستان میں کبھی کوئی پولیٹیکل اسٹیبلٹی آ ہی نہیں سکتی. الیکشن اگر ہونے ہیں تو کیا پاکستان کے اندر اس وقت حکومت نہیں ہے؟ موجود ہے نا حکومت. اگر حکومت موجود ہے، ادارے بھی موجود ہیں، تو یہ فیصلے کے پاکستان کے اندر نہیں ہو سکتے. آپ دبئی بیٹھ کے پلان بناتے ہیں، لندن بیٹھ کے پلان بناتے ہیں. اس ملک کی بدقسمتی یہی ہے، سب سے بڑی بدقسمتی اس ملک کی یہ ہے کہ یہاں سے باہر سے لوگ لا کے یہاں پہ بٹھائے جاتے ہیں. اور آپ نے دیکھا کہ جب سے پاکستان بنا ہے، اب گربانی صاحب سے شروع کر دیجئے اور آ جائیے معین قریشی تک اور پھر شوکت عزیز صاحب تک، کہ باہر سے لوگ آتے ہیں، رول کرتے ہیں، لٹ لٹا کیا، واپس چلے گئے اور ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا. تو مجھے تو اس پورے پروسیس پہ ہی بڑا دکھ ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس قسم کا کوئی چیز ہوئی تو پاکستان کے اندر جو عوام ہے ان کی ویلفیئر کے لیے، یا کسی بھی طریقے سے آپ سوچتے ہیں کہ پولیٹیکل سیاسی استحکام پہ کوئی کام ہو سکتا ہے، تو اس طریقہ کار سے، یہ طریقہ کار ہی بنیادی طور پہ آؤٹ آف کانٹیکسٹ ہے اور یہ ریلیٹ ہی نہیں کرتا پاکستان. ایلیٹزم کا دور ہے، کیا ایلیٹس فیصلے کریں گے صرف پاکستان کے؟ کیوں؟ ٹھیک ہو گیا بریگیڈیئر صاحب، آپ کا پوائنٹ آ گیا. نوید ملک صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے، کیا دونوں پارٹی رہنما جو ہیں وہ وقت پر الیکشن کرانے پر راضی ہو پائیں گے، یا دونوں نگران حکومت کے ناموں پر متفق ہو پائیں گے؟ لیکن اس وقت جو صورتحال بن رہی ہے اس سے ایک بات تو واضح ہوتی جا رہی ہے کہ انشاءاللہ تعالی اکتوبر نومبر میں جب بھی وقت پورا ہوگا تو الیکشن ہوں گے. صحیح. کیونکہ الیکشن کو مزید الیکشن میں تاخیر کرنا کسی کے بھی فائدے میں نہیں ہے، نہ سیاسی پارٹیوں کے اور نہ ہی ملک کے. اور جو صورتحال بنی ہوئی تھی، جیسے پی ڈی ایم میں ساری جماعتیں تھیں، جن میں بڑی جماعتیں مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی اور دیگر جماعتیں مل کے یہ ایک قوت بنی ہوئی تھی، اور ان کے انگیز تھی پی ٹی آئی یا جماعت اسلامی. تو پی ٹی آئی کا تو ایک غلط اٹھایا ہوا قدم ان کو بہت پیچھے لے گیا. اب جو ہے وہ مین بڑی دو ہی جماعتیں ہیں، اور وہ ہے مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی. مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے آپس میں اتحاد یا آپس میں مخالفت آنے والے الیکشن کے نتائج پر بہت زیادہ اثر انداز ہو سکتی ہے. صحیح. اب آج کی جو ملاقات ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ دونوں جماعتیں ہیں اور یہ ان دونوں جماعتوں کے لیڈران ہیں، اور ان کے کیے ہوئے فیصلے ضرور جو ہے وہ اس اہمیت کے حامل ہوں گے کہ وہ ملکی سیاست پر اثر انداز ہو سکے. صحیح. تو جو آج ملاقات ہے اور ان کا جو ایجنڈا انتخابات تھا، اس سے یہ صورتحال اب یہ واضح ہوگی، اور اگلے آنے والے جو الیکشن ہے وہ بھی اس بات پہ منحصر ہیں کہ ان دونوں پارٹیز کا اس انتخابات میں کیا لا عمل ہوگا. ٹھیک ہو گیا نوید ملک صاحب، آپ کا پوائنٹ بھی آ گیا ہے. ارسلان، آپ کی جانب بھی میرا یہی سوال ہوگا. اگر ہم تھوڑے دن قبل دیکھیں تو ہمیں نظر آیا بجٹ پہ بھی ناراضگی تھوڑی سی پیپلز پارٹی کی جانب سے، اس کے بعد ہم نے دیکھا چیئرمین پی سی بی کے انتخاب پہ بھی ہم نے کچھ ناراضگی یا اختلافات سامنے آتے ہوئے دیکھے. لیکن دونوں باتوں میں پیپلز پارٹی کو ہم نے ونر دیکھا کہ 25 ارب بھی سندھ بجٹ میں آ گئے، اور پھر نجم سیٹھی بھی بیک اپ ہو گئے، ان کا بیک سٹیپ ہمیں نظر آیا.
اب یہ دونوں چیزیں اگر ہم سامنے رکھتے ہیں، نگران حکومت کے معاملے پہ ہو سکتا ہے کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے درمیان کوئی اختلاف ہو، کیونکہ کہا یہ جا رہا ہے کہ آصف علی زرداری صاحب جو ہے وہ اکانومی پر اس وقت فوکس کیے ہوئے ہیں اور نگران وزیر اعظم وہ اپنی مرضی کا لانا چاہتے ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں ان تمام معاملات میں کیا کوئی جو ہے وہ لائے عمل طے کر پائیں گے اور اتفاق ہو پائے گا دونوں کے درمیان؟ ہما، اصل میں بنیادی بات جو دونوں جماعتوں کے درمیان اس وقت ہے اور جو اطلاعات ہم تک ہیں وہ یہ ہیں کہ نون لیگ اس وقت بھی کسی حد تک اور اس کے مخصوص دھڑے یا اگر کہہ لیجیے ٹاپ لیڈرشپ ان کی وہ انتخابات میں تاخیر چاہتی ہے، تھوڑی سی تاخیر وہ چاہتے ہیں، اور وہ تاخیر جو ہمیں بتایا جا رہا ہے یا جو بند کمروں میں ان کے لوگوں سے ہماری بات چیت ہوتی ہے وہ یہ بتاتے ہیں کہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ آگے تھوڑا سا پرولونگ ہو جائے تاکہ ان سے توجہ ہٹ جائے اور وہ اپنی الیکشن کیمپین بہتر انداز میں رن کر سکے۔ لوگوں کا حافظہ میموری پاکستان میں یوزلی کمزور ہوتی ہے، تو وہ بس اس وقت ڈے ٹو ڈے ایشوز میں ہوں، ہمیں تھوڑا سا وقت مل جائے اور پھر الیکشن میں جایا جائے تاکہ بہتر نتائج حاصل کر لیں، پھر نواز شریف صاحب بھی وطن واپس آ جائیں۔ پیپلز پارٹی آن دا ادر ہینڈ یہ نہیں چاہتی، وہ چاہتی ہے کہ فل فور الیکشنز ہو جائے، کیونکہ جو فضا ہے اس وقت وہ بڑی حد تک پیپلز پارٹی کے لیے موضوع ہے اور بہت بہتر ہے۔ آپ دیکھیں جب سے پی ڈی ایم نے حکومت سنبھالی ہے تو ہدف تنقید پی ایم ایل این کی جماعت ہے ان ساری جماعتوں میں، گو کہ پی ڈی ایم کا حصہ پیپلز پارٹی نہیں تھی، کولیشن پارٹنر اس گورنمنٹ میں ضرور ہے، لیکن تنقید تمام تر جو ہے وہ نون لیگ پر آ رہی ہے، تو پیپلز پارٹی بینیفیشری ہو سکتی ہے، لہٰذا وہ چاہتے ہیں کہ وقت پر الیکشنز ہو جائیں۔ بنیادی تو یہ نقطہ ہے جس پر دونوں جماعتوں کے درمیان بات ہونی ہے۔ جب یہ بات ہو جائے گی پھر کیئر ٹیکر سیٹ اپ کی بات ہونی، سیٹ ایڈجسٹمنٹ والا تو معاملہ آپ بھول ہی جائیں نا، کہاں کریں گے؟ پنجاب میں ووٹ بینک ہی نہیں ہے پیپلز پارٹی کا، نہ ہونے کے برابر ووٹ بینک ہے، وہاں پہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کر کے تو اپنی سیاست کو بالکل ہی دفن کر دے گی پیپلز پارٹی، اور نون لیگ بھی کچھ گین نہیں کر پائے گی۔ جہاں پر پیپلز پارٹی کا ووٹ بینک ہے وہاں پر نون لیگ ہے ہی نہیں ہے سندھ میں، تو سیٹ ایڈجسٹمنٹ کا تو معاملہ نہیں ہے۔ پھر زیادہ سے زیادہ اسی بات پر کہ الیکشنز کب کرانے ہیں، کیئر ٹیکر سیٹ اپ کے بنیادی نام، مین نام کون سے ہونے ہیں اور کس طرح سے آگے چلنا ہے، یہ تمام تر چیزیں ہیں جس پر میرے خیال سے اس وقت بات چیت ہوگی، اور نواز شریف صاحب کی واپسی بہت کچھ تبدیل کرے گی اگر وہ واپس آتے ہیں، لیکن اٹس ناٹ دیٹ ایزی۔ 5 سال کی آپ نے نااہلی کی مدت تو ختم کر دی، تعین کر دیا کہ 5 سال نااہلی ہے، لیکن جو باقی ان کے کیسز ہیں، جو کورٹ کے معاملات ہیں، ان سے کلین چٹ آپ کیسے دیں گے؟ اس کے لیے بھی قانونی ٹیم مشاورت کر رہی ہے، مختلف رہنما ملنے ان کو جا رہے ہیں، تو اگر کوئی ایسی لیول پلینگ فیلڈ ان کے لیے بن جاتی ہے، وہ واپس آتے ہیں، تو ناٹ ٹو فرگیٹ کہ نون لیگ میں جو ووٹ ہے وہ نہ شہباز شریف صاحب کا ہے، نہ مریم صاحبہ اس طرح سے انگیج کر پائیں اپنے کارکن کو، وہ نواز شریف صاحب ہی آ کر کریں گے، تو پھر شاید کچھ مائلیج نون لیگ کو پنجاب میں ملنے کا چانس ہے، کچھ کھوئی ہوئی سیٹیں، اینڈ دین اگین پورا کا پورا سینیریو بہت حد تک ڈیپینڈ کرے گا کہ ایک پولیٹیکل پارٹی کا مستقبل کیا ہوتا ہے، وہ ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے، الیکشنز میں وہ نئی شکلوں کے ساتھ ہوتی ہے، وہ کس طرح سے ہوتی ہے، دس ول ڈیٹرمن کہ کیا ہونا۔ بالکل آپ کا پوائنٹ بھی آ گیا ہے۔ پبلک پول کی بات کر لیتے ہیں، نواز شریف اور آصف علی زرداری کی دبئی میں ملاقات، کیا کوئی دبئی پلان سامنے آ سکتا ہے؟ 81% کو لگتا ہے جی ہاں کوئی دبئی پلان سامنے آئے گا، جبکہ 19% کو ایسا نہیں لگتا ہے۔ بریک کی جانب بڑھیں، بریک سے واپس آتے ہیں، کنٹینیو کرتے ہیں۔ ویلکم بیک ناظرین، پروگرام میں ایک مرتبہ پھر سے آپ کو کہیں گے خوش آمدید۔ آپ کو بتائیں کہ گزشتہ روز ڈی جی آئی ایس پی آر نے پریس بریفنگ دی، اور اس پریس بریفنگ کے دوران سانحہ 9 مئی کی تحقیقات کے حوالے سے ان کا یہ کہنا تھا کہ 9 مئی کے ملزمان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے ڈائریکٹر جنرل میجر جنرل احمد شریف نے کہا کہ 9 مئی کو جی ایچ کیو جناح ہاؤس کی سیکیورٹی اور تقدس برقرار رکھنے میں ناکامی پر 3 افسران بشمول ایک لیفٹیننٹ جنرل کو نوکری سے برطرف کر دیا گیا ہے اور دیگر کے خلاف کارروائی کی جا رہی ہے۔ انہوں نے مزید بھی یہ کہا کہ اس وقت ملک بھر میں 17 سٹینڈنگ کورٹس کام کر رہی ہیں۔ یہ فوجی عدالتیں 9 مئی کے بعد معرض وجود میں نہیں آئیں، بلکہ ایکٹ کے تحت پہلے سے فعال اور موجود تھیں۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ ان عدالتوں میں 102 شرپسندوں کے مقدمات سول عدالتوں سے ثبوت دیکھنے کے بعد قانون کے مطابق فوجی عدالتوں میں منتقل کیے گئے ہیں۔ ان تمام ملزمان کو مکمل قانونی حقوق حاصل ہیں، جس میں سول وکیلوں تک رسائی کا حق بھی شامل ہے۔ اس کے علاوہ ہائی کورٹس اور سپریم کورٹ میں اپیل کا حق انہیں حاصل ہے۔ اب جاننا یہ ہوگا، اور سوال جو میں اپنے مہمان کے سامنے رکھنا چاہوں گی وہ یہی ہے کہ کیا سانحہ 9 مئی کے ماسٹر مائنڈ کو حکومت گرفتار کرنے میں کامیاب ہو پائے گی؟ نوید ملک صاحب، آپ سے گفتگو کرنا چاہوں گی، اور جس طرح سے ہم نے یہ پریس ٹاک دیکھی گزشتہ روز، اسی کے حوالے سے جب ہم مزید گفتگو کرنا چاہتے ہیں اور اس کو ان ڈیپتھ دیکھنا چاہتے ہیں، تو میرا سوال آپ سے یہی ہوگا، کیا لگتا ہے آپ کو، کیا ماسٹر مائنڈ کے خلاف تحقیقات کی جائیں گی؟
دیکھیں جو کل پریس کانفرنس تھی ISPR کی، اس میں ایک بہت واضح پیغام تھا کہ جو 9 مئی کے واقعات ہیں وہ کسی طور پہ بھی قابل معافی نہیں ہیں، اور اس پہ شامل افراد چاہے جو شامل تھے اس ہنگامہ آرائی میں یا جو اس کے ماسٹر مائنڈ تھے، ان کو کسی طور پہ بھی ان کو معافی نہیں ملے گی اور ان کے خلاف کارروائی کی جائے گی. بالکل. اس کی جو واضح مثال ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے سب سے پہلے یہ کہا کہ جو ان کے اپنے سینئر فوجی افسران ہیں انہوں نے ان کے خلاف کارروائی کی اور باقاعدہ انہوں نے پوری اس کی ڈیٹیل بتائی. میرا خیال ہے کہ اس کے جو ماسٹر مائنڈ ہے یا جو اس کے ذمہ داران ہیں ان کا تعین بھی ہو چکا ہے اور ان کے گرد ایک شکنجہ بھی کسا جا رہا ہے. یہ جو اس وقت سپریم کورٹ میں پٹیشن زیر سماعت ہے، شاید اس بنا پہ کچھ تاخیر ہو رہی ہے، لیکن کل کی پریس کانفرنس میں یہ بڑا واضح پیغام ہے کہ یہ ان افراد کو قرار واقعی سزا دی جائے گی اور ان کو قانون کے کٹہرے میں لایا جائے گا، اور ان کو پورے ظاہری بات ہے 9 مئی کے واقعات کو پورے قوم نے کنڈیم کیا. صحیح. وہ کسی طور پہ بھی قابل معافی نہیں ہے. بالکل. اور ان کو ایسی ہی سزا ملے گی کہ تاکہ آئندہ کسی کو یہ جرأت نہ ہو سکے کہ وہ اس طرح کی کوئی حرکت کر سکے. ٹھیک ہو گیا نوید ملک صاحب، آپ کا پوائنٹ آ گیا ہے. مزید آپ سے میں یہی جاننا چاہوں گی کہ اب جب ہم یہی تحقیقات کے دائرہ کار کو تھوڑا سا وسیع ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں، کیا حکومت بھی اس جانب توجہ دے گی اور کیا حکومت اس ماسٹر مائنڈ تک پہنچنے کی کوشش کرے گی؟ کیا اس کو بھی کارروائی کے اور تحقیقات کے کٹہرے میں لایا جائے گا؟ نہیں، بالکل حکومت تو اس پہ پورا کوآپریٹ کر رہی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جہاں پہ بھی جو بھی کارروائی ہو رہی ہے اس میں کسی طور پہ بھی یہ نہیں ہے کہ کوئی حکومت کوئی 2 قدم پیچھے رہ رہی ہے یا اس پہ ریلیکٹنٹ ہے کہ کارروائی نہیں کرنی. جتنی بھی کوئی پٹیشنز آ رہی ہیں، باقی جو لوگ ہیں، وہ حکومت جو ہے وہ پوری طور پہ اس کو ان مقدمات کو بھی کانٹیسٹ کر رہی ہے اور 9 مئی کے ذمہ داران کو سزا دینے میں بھی وہ پوری طرح وہ کہتے ہیں کہ بالکل ان کو سزا ملنی چاہیے اور وہ اپنی پوری جو کارروائی ہے وہ بھی کر رہے ہیں. ٹھیک ہو گیا نوید ملک صاحب، اسی گفتگو کو میں صابر شاہ صاحب سے بھی کرنا چاہوں گی. صابر صاحب، آپ کو پروگرام میں ویلکم کرنا چاہوں گی. اور ساتھ ہی جیسے ہم گفتگو کر رہے ہیں، گزشتہ روز DG ISPR کی جانب سے جو پریس ٹاک کی گئی، پریس بریفنگ دی گئی 9 مئی کی تحقیقات کے حوالے سے، اس میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا آسان ہے 9 مئی کے ماسٹر مائنڈ کو حکومت گرفتار کرنے میں کامیاب ہو پائے گی؟ اچھا، گزارش یہ ہے کہ میں DG ISPR کی پریس کانفرنس لائیو تو نہیں دیکھ سکتا، لیکن باہر رپورٹ تو سنی ہے. اس میں مجھے یہ نہیں سمجھ آ رہی کہ وہ جو فوجی افسران کو نوکری سے نکالا گیا ہے کیا ان کا بھی ٹرائل ہوگا یا صرف نوکری سے نکالے گئے، نمبر 1. نمبر 2، دیکھیے فوج کا موڈ جو ہے وہ 9 مئی سے پہلے بھی نظر آ رہا تھا، کیونکہ PTI والوں نے بھی حد کر دی. یہ فوج کے خلاف بیانات تو آپ کو پتا آپ کو زرداری بھی دیتے رہے، مریم اور نواز شریف بھی دیتے رہے. صحیح. لیکن یہاں کچھ زیادہ ہو گیا تھا کام. اور جہاں تک جلوس کا تعلق ہے، میں لاہور والے جلوس کی بات کرتا ہوں. یہ میرے نالج میں ہے، میں جانتا ہوں کہ لبرٹی مارکیٹ سے لے کر کور کمانڈر ہاؤس تک PTI کے لوگ ہی تھے، ظاہر ہے آئیڈینٹیفائی ہو رہے ہیں. اب ان میں سے بھی 2 لوگ ایسے ہیں جن کے گھروں میں چھاپے پڑے ہیں، وہ ابھی اریسٹ نہیں ہوئے، بھی نام نہیں لوگ. ایک صاحب ایسے ہیں ان کے گھر میں بھی چھاپا نہیں پڑا، شاید عمران خان کے وہ قریبی رشتے دار ہیں اور ابھی پکڑے بھی نہیں گئے. تو جب تک سارے نہیں پکڑے جائیں گے تو یہ تاثر رہے گا کہ کوئی اپروچ کر لی تھی. پہلی بات. دوسری بات ہے کہ یہ جو 2nd اور 3rd ٹیئر ہے PTI کا، یہ تو اس میں شامل تھا میں سمجھتا ہوں. لیکن کیا عمران خان نے ایسے آرڈر دیے، اس کا کوئی ثبوت ہے؟ تو واٹس ایپ میسج تو کال انٹرسیپٹ کی گئی ہو، اگر تو یہ سارے ثبوت ہیں اور وہ جو ایویڈنس ہے دے آر ایڈمیسیبل ان دی آئی آف دا لا، تو پھر عمران خان از ان ڈیپ ٹربل. اور میں سمجھتا ہوں پھر ان کے خلاف ٹریزن یعنی غداری کا کیس ہونے جا رہا ہے کسی بھی ٹائم. تو کرپشن کے کیسز کے علاوہ غداری کے کیس میں بھی وہ ٹرائی ہو سکتے ہیں. لیکن کیا وہ شامل تھے؟ میں پھر کہہ رہا ہوں ظاہر ہے ان کے وکلا بھی کنٹیسٹ کریں گے کیا یہ ثبوت ان کے پاس کافی ہے کہ نہیں ہے، کیونکہ جو لوگ پکڑے جا رہے ہیں ظاہر ان کے چہرے بھی آئیڈینٹیفائی ہو رہے ہیں، ان کی کالز بھی انٹرسیپٹ ہوئی ہیں جیو فینسنگ کے ذریعے، اور دائیں بائیں کے بیانات بھی اکٹھے کیے گئے ہیں. لیکن عمران خان کی ذات تک میں سمجھتا ہوں ہم جب ماسٹر مائنڈ کہہ دیتے ہیں تو یہ اس وقت تک الزام ہی رہے گا جب تک یہ ثابت نہیں ہوتا کہ عمران نے ڈائریکٹ آرڈر دیے تھے کہ آپ جا کے. اچھا صابر صاحب، ایک اور جانب بھی میں ضرور آپ کی توجہ دلانا چاہوں گی. جیسے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ سٹل یہ بحث موجود ہے کہ سویلین کا فوجی کورٹس میں ٹرائل ہونا یہ آئین سے متصادم ہے، غیر متصادم ہے. آپ کا اس میں کیا پوائنٹ آف ویو ہے؟ دیکھیے میں پہلے گزارش کر چکا ہوں کہ یہ نہ ہو کہ لوگ سوال اٹھائیں کہ جن فوجی افسروں کو آپ نے نکالا کہ ان کا ٹرائل بھی کر رہے ہیں کہ نہیں.
اور دوسری بات یہ کہ بہت دنیا بھر میں مثالیں موجود ہیں، خصوصی حالات میں ٹرائل ہوتے ہیں سویلینس کے، اور ہونے بھی چاہیے، میں سمجھتا ہوں ایسپیناج میں ہوتے ہیں، غداری میں ہوتے ہیں، جاسوسی میں ہوتے ہیں، یہاں بھی حملے تو ہوں گے نا فوجی تنصیبات کے اوپر۔ ویسے تو یہ عام لوگ ہیں، 780 کافی ہے ان کے لیے اگر فوج بڑے دل کا مظاہرہ کرے، لیکن اگر 780 میں چھوڑ دیا جاتا ہے کسی اسٹیٹ کو ضمانت ہو جاتی ہے، اذیت تو کافی ہوگی، تو یہ ایک پریسیڈنٹ بن جائے گا۔ یو سی وی آر لیونگ ان این ایریا، ہماری جو جیو اسٹریٹجک پوزیشن ایسی ہے، ہمارے بارڈر سے ہمارے دوست نہیں بیٹھے ہوئے، ذہن میں رکھیے کہ اس طرح کے حملے میں نہیں سمجھتا ان کو معافی دینی چاہیے۔ صحیح، ٹھیک ہو گیا صابر صاحب، آپ کا بھی پوائنٹ آف ویو آ گیا ہے۔ ذرا پبلک پول کی بات کر لیتے ہیں کہ ہمارے ویورز کو کیا لگتا ہے، کیا سانحہ 9 مئی کے ماسٹر مائنڈ کو حکومت گرفتار کرنے میں کامیاب ہوگی؟ 24% کو ایسا لگتا ہے کہ جی ہاں حکومت کامیاب ہو پائے گی، جبکہ 76% کو ایسا لگتا ہے کہ سانحہ 9 مئی کے ماسٹر مائنڈ کو حکومت گرفتار کرنے میں کامیاب نہیں ہو پائے گی۔ اپنے تمام مہمانوں کا شکریہ ادا کرنا چاہیں گے جنہوں نے اپنے قیمتی وقت اور قیمتی تجزیے سے آگاہ کیا، اور ناظرین آپ سے اجازت چاہیں گے، اپنا خیال رکھیے گا، اپنے فیڈ بیک سے آگاہ کیجیے گا۔ اللہ نگہبان۔